अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हर पाकिस्तान। हिंदुस्तान ने जब पाकिस्तान पर हमला किया, जारहाना एक अटैक किया मई में 2025 में, उसके साथ साथ उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो कि जिस पर दुनिया दंग रह गई, जो कि मुतवक्के नहीं था। हालांकि हिंदुस्तान इस पर बात करता रहता था और एक था कि जी एक लेवरेज है, लेकिन चूंकि वो ऐसा मामला था कि उसको दुनिया मानती थी कि ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड है, और वो क्या मामला था, इंडस वाटर ट्रीटी का, कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड है जिसके तहत पाकिस्तान और हिंदुस्तान बहुत सालों से, इनफैक्ट 1960 ऑनवर्ड्स 70 सालों से ये पानी जो है वाटर शेयरिंग कर रहे हैं। और हर जंग, जो भी जंग हुई, जो भी ताल्लुकात मुनक़ता हुए, जो भी क्राइसिस आई, ये इंडस वाटर ट्रीटी जो थी वो बिल्कुल अपनी जगह कायम थी, और उसके तहत जो इक़दामात थे, जिस तरीके से वाटर शेयरिंग थी वो हो रही थी। हिंदुस्तान ने गाहे बगाहे कभी कोई डैम, कभी कोई डैम, पाकिस्तान वुड टेक इट टू द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, वहाँ कुछ ना कुछ सेटल हो जाता, हिंदुस्तान मानता, कभी नहीं मानता। लेकिन जो हिंदुस्तान ने कर डाला, मई 2025 में अटैक भी किया पाकिस्तान पर और जारहियत भी की, और दुनिया ने देखा है हिंदुस्तान ने क्या किया। साथ साथ उन्होंने ये ख़त लिख दिया कि मटीरियल कंडीशन हैज़ चेंज्ड, जिसकी वजह से अब हम पाकिस्तान के साथ जो ट्रीटी है हम उससे बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने कहा जी वी आर गोइंग इनटू अबेंस। तो हिंदुस्तान इन अबेंस ट्रीटी का ये अनाउंस करके ट्रीटी से निकल गए बाहर, और फिर उसके बाद हाल ही में बड़ी उन्होंने, उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स ऐसी आई जो बड़ी ख़तरनाक स्टेटमेंट्स हैं। लोग कहते हैं ये वाटर टेररिज्म की तरफ हिंदुस्तान जा रहा है, और इक़दामात उठाए भी हैं। उस पर आज हम तफसील में बात करेंगे। हमारे साथ क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब होंगे। पूछेंगे उनसे कि ये इतना बड़ा ख़तरा है, इतना बड़ा मामला है, तो कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान में करवाने के अलावा और क्या कर रहे हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले वी डिस्कस दैट विद हिम, हमने डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब से रिक्वेस्ट किया कि हमारे पास आएँ, और आप वो इकोनॉमिस्ट हैं और एक्सपर्ट हैं इन मामलात के, जो इक़्तिसादी मामलात हैं बड़े गौर से देखते हैं, बड़े करीब से फॉलो करते हैं। इज़ ए राइटर, ही इज़ ऑल्सो बीन एन एंकर। तो हमने कहा डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब से कहें, एक तो उनको मुबारक दें, क्योंकि वो बहुत शिकायत कर रहे थे कि जो तेल की कीमत है वो जितनी हुकूमत ने कम की उससे बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए, बहरहाल कम होनी चाहिए। तो लगता है हुकूमत ने इनकी बात सुन ली, और जो पेट्रोल की कीमत है वो 1 रुपये शायद 50 या 57 पैसे कम हुई है। तो उनसे पूछते हैं कि इज़ ही नाउ प्लीज्ड विद दिस डिसीजन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। तो जी लीजिए, फिर हुकूमत ने बात मान ली आपकी। जी नसीम, मुबारकबाद बिल्कुल बनती है, लेकिन वो 2 तिजोरियों की बनती। एक हुकूमती तिजोरी है और दूसरी तिजोरी है जो तेल कंपनी की तिजोरी। देखिए, मामलात इतने पेचीदा नहीं है जितने बना के पेश किए जाते हैं। 3 ज़मीनी हक़ाइक़ आपने सिर्फ देखते हैं। पहली हकीकत यह है कि हमारे खित्ते में जंग से पहले तेल की कीमत तकरीबन $70 की थी बैरल। ये पहली हकीकत है। और दूसरी हकीकत यह है कि जब $70 आलमी मंडी में कीमत थी, तो पाकिस्तान के अंदर 257 रुपीज़ लीटर का पेट्रोल बिक रहा था। तीसरी हकीकत यह है कि अब जो तेल की कीमत है आलमी मंडी में, वो तकरीबन 65-67 डॉलर पे चल रही है, जिसका मतलब यह है कि जंग से पहले की कीमत से कम है जी। ये 3 हक़ाइक़ हैं। अब नतीजा हमें क्या होना चाहिए था, कीमतें जो हुकूमत ने वादा किया था जिस तेजी से चढ़ेंगी उसी तेजी से चढ़ाई जाएंगी, और जिस तेजी से नीचे आएंगी उसी तेजी से पूरा का पूरा फायदा जो है वो आवाम को पहुंचाया जाए। तो 257 जंग से पहले, और अब तो जंग से पहले की आलमी मंडी की कीमत जो है उससे मजीद गिर गई है, लेकिन हमारे यहाँ तकरीबन 45 रुपए का फर्क पड़ रहा। तो मुबारकबाद उनकी बनती है कि ये 45 रुपए इसकी जेब में जा रहे हैं। अब 45 रुपए तो फी लीटर बनता है। पेट्रोल तकरीबन 10 से 11 अरब लीटर हम सालाना इस्तेमाल करते हैं। तो ये नुस्खा है तकरीबन 500 अरब रुपए का,
سالانہ کی بنیاد کے اوپر. تو مبارکباد ان کو دیں کہ یہ 500 ارب روپیہ کس کو مل رہا ہے, اس کی ڈویژن کیا ہے, حکومت کے خزانے میں کتنا جائے گا اور تیل کی کمپنی کے خزانے میں. اچھا دیکھیں جی فاروق, اس میں 2-3 چیزیں. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے یہ آپ نے جو 500-600 ارب روپے کی بات کی وہ تو ایک پورے سال پہ محیط ہے نا یہ. تو آئی مین آر وی ازیومنگ کہ یہ جو قیمت ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور جو اب حکومت نے کی ہے وہ قیمت ایسی رہے گی فار اے ہول ایئر, اور اس میں جو فائدہ ہے تو وہ میرا خیال ہے شاید کیلکولیشن مناسب بنتی ہے گیون دا فیکٹ کہ وی ڈونٹ نو کب کم ہو کب زیادہ ہو. آپ ایک خود سے اپنے بجٹ میں بتا رہی ہے کہ انہوں نے 1.7 خرب روپیہ پیٹرولیم لیوی کی مد میں اکٹھا کرنا. یہ تو حکومت آپ سے بتا رہی ہے, اور اس سال انہوں نے اپنی حد جو رکھا تھا پچھلے سال کا اس کو بھی کراس کیا ہے پیٹرولیم لیوی کی مد میں. اب یہ بنتا کیا؟ دیکھیے جو لاسٹ سینسس ہم نے پاکستان میں دیکھا تھا اس میں تقریباً 3 کروڑ پاکستانی خاندان بستے ہیں, 30 ملین فیملی. اب 1.7 خرب روپیہ تو حکومت خود سے بتا رہی ہے, میں کیلکولیشن نہیں کر رہا ہوں, سالانہ کی بنیاد پہ حکومت بتا رہی ہے, اس نے بجٹ میں یہ پروویژن رکھی ہے 1.7 خرب روپیہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایوری پاکستانی فیملی would have to come up with 55,000 rupees this year. یہ حکومت بتا رہی ہے آپ کو. اچھا جی فاروق یہ بتائیے گا, کیونکہ آپ سے پہلے بھی بات ہوتی رہی اس پہ, تو اب بات آ کے رک جاتی ہے پیٹرولیم لیوی پہ. تو کیا ہم یہ مطلب بات ہو رہی ہے کہ بین الاقوامی تیل کی قیمت بڑھی پھر کم ہوئی, لیکن اس سے قطع نظر بات آ جاتی ہے لیوی پہ. تو اگر لیوی پر بات آ رہی ہے تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں پھر؟ ہم یہ سمجھے کہ حکومت جو اس کے خزانے میں پیسے کی کمی ہے تو وہ اس سے اپنا خزانے میں پیسے ڈال رہی ہے. پلیز یہ لوگوں کو, ویورز کو ایکسپلین کیجئے گا. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پیٹرولیم لیوی ہم جس طرح حکومت بڑھا رہی ہے اگر بڑھائی چلی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عالمی منڈی میں قیمت گرے گی اور اس قیمت کے گرنے کے نتیجے میں دنیا بھر میں مہنگائی کی شرح میں کمی آئے گی, وہ ایفیکٹ پاکستان میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ اگر آپ نے پیٹرولیم لیوی اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے تو پھر وہ جو مہنگائی کی شرح ہے وہ اس لحاظ سے نہیں گرے گی جس لحاظ سے باقی دنیا میں. اچھا تو یہ ٹرینڈ آپ کو یہی نظر آ رہا ہے اس وقت کہ یہ حکومت خود سے ٹرینڈ بنا دیا اس نے نہیں بن گیا ہے؟ یہی میں کہہ رہی ہوں, ٹرینڈ آپ کو یہی نظر آ رہا ہے. یہ سولیڈیفائی ہو گیا ہے, یہ امبیڈ ہو گیا, یہ ہمارے بجٹ کا حصہ بن گیا ہے. اس سے پرابلم کیا آتی ہے ندیم؟ اس کا پرابلم یہ ہے کہ جو 1.7 خرب روپیہ پیٹرولیم لیوی کی مد میں پیٹرول پمپ نے اکٹھا کرنا ہے وہ صرف پیٹرول پمپ تک نہیں رہتا, وہ آپ کے اور میرے اور عام پاکستانی کے کچن میں آ جاتا ہے, اور کچن میں پھر وہ آپ کو نظر آتا ہے, آپ کی سبزی کی قیمت میں نظر آتا ہے, آپ کو گوشت کی قیمت میں نظر آتا ہے, آپ کو بجلی کی قیمت میں نظر آتا ہے. تو یہ بیکمز پارٹ اینڈ پارسل آف ایوری ایسپیکٹ آف پاکستانی لائف. یہ اس کا بڑا خطرناک ایسپیکٹ ہے پیٹرولیم لیوی کا. تو اس کا مطلب کہ نہ کہ یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ کچن پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے, اس کا مطلب کہ آپ جو ہمیشہ رونا روتے ہیں ٹیکسٹائل والے, یہ تمام انڈسٹریلز کے جی قیمت جو ہے پیٹرولیم کی مہنگی ہے اور ممالک کے بنسبت, تو اس کا مطلب کہ ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں وہ کمپیٹیٹو نہیں ہو سکتے. ڈز دیٹ آلسو اپلائی ٹو آل دس؟ جی جیسے میں نے کہا ایوری ایسپیکٹ آف پاکستانی لائف, چاہے آپ گھر میں رہتے ہوں, دکان میں رہتے ہوں, دفتر میں رہتے ہوں, آپ کو فیکٹری چلاتے ہوں, یہ پیٹرولیم لیوی تو پیٹرول پمپ سے باہر نکل کے یہ ہر ایسپیکٹ میں گھس جاتی اور اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھا دیتی, اور پھر اس کو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ریگریسو ٹیکسیشن ہے. اب اس کو میں اردو میں کیا کہوں کہ ظالمانہ ٹیکسیشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کی آمدن بڑھتی چلی جائے گی اس کے اوپر اس کا بوجھ کم ہوتا جائے گا, اور جس پاکستانی کی آمدن کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے اس کے اوپر اس کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے, پرپورشنیٹلی زیادہ ہوتا جا رہا ہے. دس از ناٹ جسٹ ٹیکسیشن, دس از ریگریسو ٹیکسیشن. اور پھر دیکھیے تیل کا جھٹکا تو جنگ کے دوران ہم سب نے برداشت کیا, لیکن اب یہ تیل کا جھٹکا نہیں رہا, اب یہ ٹیکس کا جھٹکا بن گیا.
टैक्स का बन गया और पॉवर्टी लाइन के नीचे अब कहते हैं कि कोई कहता है 29%, कोई 39%, तो वो भी एक मामला है इसका, उस पर भी असर होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ये एक्सप्लेन किया। इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते नाज़रीन ज़रूर हुकूमत से किसी को लेके आएंगे, बिकॉज अगर फ़ारूक सलीम साहब जो कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं, और वाई टू डाउट हिम, गवर्नमेंट की तरफ से इसका रिस्पॉन्स ज़रूर लेंगे। वो कह रहे हैं कि जी कहने की बात तो तेल की कीमतें जो इंटरनेशनल मार्केट में है, लेकिन असल में हुकूमत जो है वो उसको तिजोरी को भर रही है, क्योंकि उसके पास इट क्लेम्स इट इज़ शॉर्टेज ऑफ फंड्स। नाज़रीन अब हम ब्रेक लेते हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब, आपने हमसे बात की। ब्रेक के बाद आएंगे नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब होंगे टू डिस्कस द इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया का एटीट्यूड क्या उसकी तरफ। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हैं, उनसे बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी पे। इस वक्त एज वी स्पीक एक बिल्कुल फिर से बड़े ज़ोरों शोर से हिंदुस्तान के जो हुक्मरान हैं और ख़ास तौर पे इनके जो वाटर मिनिस्टर हैं, उन्होंने 16 जून को एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि जी अब हमने तय किया है कि हम 2028 तक एक कतरा पानी नहीं जाने देंगे पाकिस्तान की तरफ, और मुझे ये कह दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, और उस पर अब हम काम करें। वी आर गोइंग टू, अगर आप इंडियन से बात करें और अगर अटेंड करें इनकी मीटिंग्स वगैरह, तो आपको अंदाज़ा ये होता है कि देयर आर 4 थिंग्स दे फोकस ऑन। नंबर 1, ये एक तो खैर ये कहते हैं कि जी टेररिज्म तो हमने रोक दी है पानी। नंबर 2 कहते हैं जी हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है, हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। नंबर 3 वो कहते हैं कि जी आप तो अपना पानी मैनेज ही नहीं करते ठीक से, गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, पानी आपका इतना ज़ाया होता है, आप उस पर फोकस करें। और फिर चौथी बात वो कहते हैं कि जी हमने तो आपसे कहा था कि बात करें ट्रीटी को, कुछ उसमें रिव्यू करना है, आपने हमारे से बात ही नहीं की। तो ये इंडिया की पोजीशन है जो कि इन्होंने अपनाई है। तो सवाल ये है कि क्या इंडिया ये कर पाएगा? और हुकूमत की बात करें पाकिस्तान की हुकूमत की, वो कहते हैं जी कुछ इन्होंने ये करना शुरू कर दिया। एक और बड़ी दिलचस्प बात है, इससे पहले हम अपने स्टीम्ड गेस्ट के पास जाएं, कि इंडियंस ये भी कहते हैं, एक जगह हमने सुना कि उन्होंने कहा जी जो चीन का मामला है, चीन का मामला वो देखें, चाइना जो है हम लोअर रेपेरियन है, हमें चीन भी पानी नहीं दे रहा। अब बात यह है कि चीन से आप खुद निपटे हैं, उसमें क्या बात है, पाकिस्तान को आप घसीट रहे हैं। और इंडिया का, न कि पाकिस्तान से, इंडिया का टीस्टा रिवर है, उस पर बांग्लादेश से भी बहुत झगड़ा है। लेकिन एनीवे हमने फोकस करना है कि हमारे हवाले से क्या बात होगी, क्या मुमकिन होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान में कहना पड़ेगा कि ज़रा आदत है कि बातें बहुत करें, लेकिन एक प्रैक्टिकली आप सोच रहे हैं कि आपने क्या इसका करना है, बिकॉज द मैटर इज़ वेरी सीरियस। हमारे पास एक सीरियस मिनिस्टर, यानी कि somebody who is directly involved in this, हमारे साथ डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हैं, फेडरल क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेशन, और ही वाज वन ऑफ दोज जिन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की। ये शॉट देखिए, उन्होंने कहा उनके हाथ भी तोड़ देंगे, ये भी कर देंगे। सुनिएगा तो ये सुना आपने क्या कह रहे हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। तो इनसे पूछते हैं, ये बातें तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली करना क्या है? बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में आने का। अब बताइएगा कि द मैटर इज सीरियस, और ये बड़ी 2-3 साल से सब कह रहे हैं पाकिस्तान में बड़ा सीरियस है। व्हाट्स द प्लान? देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जैसा आपने कहा, ये जो मामला है ये सिर्फ ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में इस पे गुफ्तगू हो रही है। अभी कुछ दिन पहले ब्रसल्स में इसके ऊपर एक बहुत बड़ा ट्रांस बॉर्डर वाटर जो है उस पर एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ, जिसमें पूरी दुनिया से स्कॉलर्स भी आए, मोस्टली यूरोपियन यूनियन से डिप्लोमेट्स भी आए हुए थे, और वहाँ पे बाकायदा ये गुफ्तगू होती रही। समहाउ दी अदर वो गुफ्तगू का महवर बार बार इंडस वाटर ट्रीटी बनती रही। अगरचे मैंने उस महफिल में कहा भी कि भाई ये ट्रांस बॉर्डर ट्रीटी की बात है, तो आप एक लार्जर बात करें, हम अपनी ट्रीटी की भी बात कर रहे हैं। अबाउट वाटर, जी वाटर, ट्रांस बॉर्डर वाटर। इसी तरह ये गुफ्तगू कुछ चंद दिन पहले, उससे कुछ देर पहले जो है वो एक और यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस जो थी वहाँ पर भी हुई। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने ही मुल्क में बैठे बात कर रहे हैं, ये अब बैनुल-अक़वामी सतह पे रेजोनेट हो रही है, एक आवाज़ उठ रही है। अब वो जो आवाज़ उठ रही है वो क्या है? 2 आवाज़ें हैं जो उठ रही हैं इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से।
ایک آواز تو یہ اٹھ رہی ہے کہ چلیے ہمارا تو جو بھی جھگڑا ہے، اور آپ جب مجھ سے پوچھیں گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن وہ تمام دنیا کے لوور رائپیرین ممالک، یعنی اب گفتگو پاکستان کی نہیں ہے، اب گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ جو ہالینڈ کا پانی ہے وہ ہالینڈ سے پہلے فرانس کا ہے، فرانس سے پہلے سوئٹزرلینڈ کا ہے، کسی وقت میں جرمنی کا ہے، تو یہ بتایا جائے کہ کیا اب ان تمام ممالک کو حق مل گیا ہے، اور ان کے پاس تو کوئی ٹریٹی نہیں ہے، اور وہ جو یورپین یونین کی کانفرنس جو ابھی ہوئی، جس کا میں برسلز میں ذکر کر رہا ہوں، جس میں یورپین یونین کے بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے. کس نے آرگنائز کی تھی؟ وہ کوئی وہاں پہ تھنک ٹینک ہے، انہوں نے آرگنائز کی ہوئی تھی. تو وہاں پہ جب گفتگو ہو رہی تھی تو بار بار بات یہی ہو رہی تھی کہ ہم تو کنونشن، اینڈ دے ور شاکڈ جب میں یہ سوال ان سے پوچھتا تھا. وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ پانی رک جائے گا، یہ تو ہماری کنونشنز ہیں، ہماری ویلیوز ہیں. تو میں نے کہا ہمارے پاس تو ٹریٹی ہے بھائی، ٹریٹی ہے، آپ کے پاس تو کچھ کاغذ نہیں ہے. آپ کی تو ایک کنونشن ہے کہ اگر ہزاروں سال سے یہ دریا بہ رہا ہے تو یہ بہتا چلا رہے گا. تو وہ پریشان ہوتے تھے جب میں کہتا تھا کہ آپ کا کیا بنے گا، تو وہ کہتے تھے یہ کیا بات ہوئی. تو میں نے پھر اسی طرح پوچھا کہ پرتگال کا تو سارا پانی اسپین کے راستے آتا ہے، تو کیا آپ کے خیال میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی وقت اسپین وہ پانی روک لے؟ کیونکہ انڈیا نے تو سکھا رہے سب. تو یہ بھی بات، یعنی اب گفتگو صرف یہ نہیں ہو رہی کہ انڈس واٹر ٹریٹی کیا ہے. انڈس واٹر ٹریٹی کی وجہ سے گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ کیا ڈھلان پہ رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو پانی کا حق ہے یا نہیں. اور اس میں جو ایک بڑی بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہوا بند کر دیں، آکسیجن بند کر دیں، تو آپ 5-7 منٹ میں مر جاتے ہیں. دیٹس اٹ، اتنا ہی وقت ہے آپ کے پاس. اور اگر آپ پانی بند کر دیں تو آپ 3 دن میں مر جاتے ہیں. بس اتنا سا فرق ہے. تو فرق ہے 5-7 منٹ اور 3 دن کا. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈھلان پہ رہنے والے لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے پانی کا، تو کیا لوگوں کو سانس لینے کا حق ہے؟ یا گیس چیمبرز میں جیسے لوگوں کو پرانے زمانے میں ڈال دیا جاتا تھا، کیا یہ بھی حق آپ نے دے دیا ہے کہ آپ لوگوں کی سانس بند کر دیں؟ جو کام آپ 3 دن میں کرنا چاہتے ہو وہ اگر 5-7-10 منٹ میں ہو سکتا ہے تو 5-10 منٹ میں کر دیا جائے. اور تاریخ میں بہت سی اس کی ایگزامپلز ہیں جہاں پہ 5-10 منٹ میں لوگوں کا سانس بند کر دیا گیا ہے. تو جب جینوسائیڈ جو ہے اس کی مثالیں دنیا پر ہیں، اور وہ جینوسائیڈ میں کچھ مثالیں ایسی ہیں جس میں ہوا یا آکسیجن بند کی گئی ہے، اور اب نئی ایگزامپلز پانی بند کرنے کی جا رہی ہیں. اور آپ کو معلوم ہے ہم تو اس وقت محرم الحرام میں ہیں، ہماری تو اپنی ایک روایت ہے، ہم تو روایتی تاریخ ہے اور ریلیجن کا ہمارے ایک حصہ ہے. تو وہ جو شیطانیت تھی جس کے خلاف لوگ شہید ہو گئے، اور ہم آج تک حضرت امام حسین کو سلام بھیجتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں. تو یہ تمام پانی کے بند کرنے کی جو روایات ہیں، کیا یہ یزیدی جو معاملہ ہے یہ دوبارہ دنیا میں ہم انووک کرنے لگے ہیں؟ یا جو جینوسائیڈ کے معاملات ہیں وہ دوبارہ ہم، تو ایک یہ بڑا معاملہ ہے پانی کے حوالے سے کہ کیا پانی ہوا کی طرح بنیادی حق ہے یا نہیں، اور کیا اگر پانی بند کر کے لوگوں کو مارنے کی کوشش کی جائے تو یہ جینوسائیڈ ہے یا نہیں. اور اگر آخری بات وہی دوبارہ تھوڑی سی ریپیٹیشن ہے کہ اگر ہمیں حق نہیں، ہمیں تو خیر چھوڑیں گے، اس پہ بات کرتے ہیں، تو کیا دنیا کا ہر ڈھلان پہ رہنے والا ملک جو ہے اس کا حق بھی ختم ہو گیا؟ دیکھیے پانی تو سلوپ کے اوپر ڈھلان کی طرف آتا ہے جس کو لوور رائپیرین کہتے ہیں، اوپر سے نیچے، اپر رائپیرین سے نیچے. طاقت تو اپر رائپیرین سے نیچے نہیں آتی نا. بریک کے بعد آئیں گے ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہوں گے ٹو ڈسکس دا انڈس واٹر ٹریٹی. انڈیا کا ایٹیٹیوڈ کیا اس کی طرف. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں. ان دا ماڈرن ورلڈ جب آپ نے فلسطینیوں کی جینوسائیڈ ہوئی نہیں، ہو رہی ہے ابھی بھی، آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے، تو جب یہ آرگیومنٹ جو آپ کر رہے ہیں کہ یہ کیا پانی، آپ یزیدیت کو پھر سے پروان چڑھانے لگے، یہ تو بات اپنی جگہ وزن رکھتی اس دنیا میں جہاں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاور کا استعمال ایسے نہیں ہوتا جیسے فلسطینیوں کے خلاف ہوا. تو آپ انڈیا تو یہ جو باتیں تمام اس سے تو بالکل بے غرض ہے. انڈیا نے تو طے کر لیا کشمیر میں 370 کو اڑاؤ، یہ کرو، وہ ان کی اسپیشل سٹیٹس ختم کرو، آج پانی بند کرو، کل سیاچن لے لیا، پرسوں سر کریک. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
ایز اے پالیسی میکر اینڈ اے ٹیم آف پالیسی میکرز آپ کے سامنے تو یہ حقیقت ہے کہ انڈیا کے منسٹر نے یہ کہا جو آپ کو ہم نے سنایا نا, یہ تو یہ واٹر منسٹر, تو یہ تو اب یہ باتیں تو پھر پیچھے رہ گئی نا. انڈیا از پلاننگ دس, انڈیا has said it very clearly. تو پھر what is Pakistan going to do in terms of steps جو کہ انڈیا کو روکے یہ؟ دیکھیے ایک تو یہی ہے کہ تمام جو دنیا کے ممالک ہیں ان کو یہ باور کروایا جائے کہ یہ صرف ہمارا معاملہ نہیں ہے, یہ پانی کے حقوق کا معاملہ ہے. اور جس طرح اس سے پہلے اسرائیل نے کیا تو بھارت نے بھی ہمارے ساتھ کرنے کی, جو اسرائیل نے کیا وہاں پر لبنان میں یا سیریا میں یا ایران میں یا غزہ میں, بھارت نے اسی کو پریسیڈنٹ بنا کے وہی ہمارے ساتھ کرنے کی کوشش ہوئی. تو کیا نتیجہ نکلا؟ تو جو نتیجہ نکلا اسرائیل کو کاپی کرنے کا, پہلے تقریباً لگ بھگ وہی نتیجہ نکلے گا جب وہ دوبارہ سے اس کو میمک کرنے کی کوشش کریں گے. جی مطلب ہے کہ بھائی پہلے بھی تو پہلے انہوں نے اسرائیل کی سیکیورٹی فرسٹ, اوفینسو ڈیفینسو, وہ کیا رائٹ ٹو فرسٹ اسٹرائک, پتہ نہیں کیا کیا نئے نام آپ نے رکھے ہوئے ہیں, نئی نئی ڈیفینس کی ڈاکٹرنز ہوتی ہیں. تو اگر معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ طاقتور کو یہ حق ہے کہ وہ حملہ کر کے غاصب جو ہے وہ سب کو مار دے, جینوسائیڈ کر دے. جب بھارت نے کوشش کی تو کیا جواب ملا؟ 2 مرتبہ کی نا. یہ پچھلے انسپائر ہو کے اسرائیل سے پچھلے 1-2 سالوں میں 2 مرتبہ کوشش کی, تو اس کا نتیجہ تیسری مرتبہ کیا نکلے گا؟ وہی نکلے گا نا جو پہلی 2 مرتبہ نکلا. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی جب میں گیا ہوا تھا برسلز میں اور 1-2 اور ممالک میں, تو ایک بہت زبردست بات سننے میں آئی. اس سے پہلے میں جب بھی جاتا تھا, اور آپ تو ماشاءاللہ بہت جاتی ہیں, تو بات ہوتی تھی نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کی. اس مرتبہ ایک نئی بات سننے کو آئی. جب میں اس مرتبہ گیا تو لوگوں نے کہا کہ پاکستان از دا نیٹ پیس پرووائڈر. کمال ہو گئی, یہ تو کبھی کسی نے استعمال ہی نہیں کیا تھا لفظ نیٹ پیس پرووائڈر. یہ تو کوئی عجیب سی بات ہے. اس سے پہلے تو لوگ کبھی کہتے تھے فیٹف لگا دو, دہشت گردی ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے. اب پہلی مرتبہ وہ گوروں کے ملک میں ہم جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نیٹ پیس پرووائڈر. ہم یہی کہہ رہے ہیں, ہم کمزوری سے تھوڑا کہہ رہے ہیں. بھائی 2 دفعہ تو دکھا چکے ہیں, تیسری دفعہ بھی کوئی ضرورت پڑے گی تو دکھ جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نیٹ پیس پرووائڈر ہیں. تو یہ جو گلوبل ایک ڈسکورس شروع ہوا ہے, وہ ڈسکورس یہ ہے, ایک جو پانی کے رائٹس کا ہے, دوسرا یہ ہے کہ مان لیں کہ یہ ٹریٹی جو ہے اس کی کوئی وقت نہیں, مان لیں. تو بات پھر یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم جب یہ تباہی اور کروڑوں لاکھوں لوگ مر گئے اور کئی سال تک جنگیں جاری رہیں اور تباہ ایک دوسرے کو بے حال برباد کرنے کے بعد آخر میں آپ نے کہا کہ ٹریٹیز کر لو. اب یہ سوال اٹھتا ہے تو کیا ان ٹریٹیز کی کوئی وقت ہے؟ وہ بھی ٹریٹیز ہیں, یہ بھی ٹریٹی ہیں. کوئی وقت ہے یا نہیں؟ بریک لیتے ہیں اس میں, اگر آپ اجازت دیں بریک لیتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یہی پوچھیں گے ہم منسٹر صاحب سے کہ یہ باتیں تمام اپنی جگہ صحیح ہے جو فرما رہے ہیں, لیکن ہم نے اب دیکھتے ہیں کہ کیا کشمیر میں جو انڈیا نے کیا, جو اسرائیلی کریں فلسطین میں, وہ تمام معاملات اور جو پانی کے معاملات ہیں اس میں کوئی فرق ہے یا اٹس ڈیٹو دا سیم تھنگ اور رسپانس بھی ہمارا ایسے ہی آئے گا؟ اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ منسٹر فار کلائمیٹ چینج کوآرڈینیشن ہیں مصدق ملک صاحب. مصدق ملک صاحب کی آپ نے باتیں سنی, اب ان سے پوچھتے ہیں کہ کرنا کیا پھر انہوں نے. مصدق صاحب یہ بات تمام آپ کی باتیں اپنی جگہ درست ہیں, لیکن دیکھیں نا ان دا کیس آف واٹر, ایک تو یہ ڈیمز بنانے کی جو بات ہے, پھر پانی کو ڈائیورٹ کرنے کی بات ہے, پھر اچھا یہ تو نہیں ہے کہ یہ کل اور پرسوں کریں گے. آپ کو معلوم ہے پچھلے سال بھر میں انہوں نے پانی کا جو بہاؤ ہے ایک لمیٹڈ وہ چھوڑ سکتے ہیں پانی, اور پانی بند بھی لمیٹڈ کر سکتے ہیں. دونوں انہوں نے وائلیٹ کی کنڈیشنز منیمم میکسیمم کی, اور جس پہ پاکستان نے شکایت بھی لگائی. تو کہنے کا مقصد, اور پھر دیکھیے ایگریکلچر کے معاملات ہیں, مختلف معاملات ہیں. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ دس از فار مور کمپلیکس, یو انڈرسٹینڈ, اٹس فار مور کمپلیکس. اور وہ ہم کہہ رہے ہیں شاید ہم دیکھیں گے تمہیں, یا تو میرا خیال ہے ہم نے یہ بھی کہا تھا, میں نے سنا بھی ہے لوگوں سے کہتے ہوئے کہ ویل یوز فورس, ہم آپ اگر ڈیم بنائیں گے تو ہم بم سے اڑا دیں گے.
تو کیا ہم ادھر کھڑے آ کے کہ بس اب یہی طریقہ, کیونکہ انڈیا یا تو بات کرے ابھی تک تو اٹس رائڈنگ سم ہائی ہارس, اور یہی جو آپ فرما رہے ہیں باتیں وہ کریں. ایک تو یہ جو برسلز میں وہاں انڈینز آئے ہوئے تھے, وہاں انہوں نے کوئی بات کی؟ نہیں, میں نے تو دعوت دی تھی, ایک پینل پہ میں بیٹھا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی اگر یہ ٹریٹی اتنی مضبوط تھی, میں نے کہا بھائی ٹریٹی کو ٹیسٹ کرتے ہیں یا لا کو ٹیسٹ کرتے ہیں, اٹ از ویکسٹ پوائنٹ, تو یہ تو مطلب اسٹرانگسٹ ٹریٹ. تو میں نے کہا کہ 3 جنگیں جو ہیں وہ سہ لیں اور اب بغیر جنگ کے یہ بند ہو گئی تو کیا ہوا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بتائیں کہ ہندوستان میں لیڈنگ کوشچن تھا, وہ کہہ ہی رہے تھے کہ ہندوستان کی ہندتوا کا جو بھوت ہے اس پہ تبصرہ کریں کہ یہ سارا کچھ ہو اس وجہ سے رہا ہے کہ یہ پولیٹیکلی اب ان کو فیزیبل نہیں رہا کہ وہ امن کے ساتھ رہیں اور پانی بہتا رہے. وہ تو خون اور پانی کی بات اکٹھا کرنا شروع ہو گئے ہیں, تو وہ چاہتے تھے کہ میں تبصرہ کروں. میں نے کہا بھائی یہ ایک تھنک ٹینک ہے, آپ ہندوستانی اسکالرس کو بلائیں نا. اب یہ میری تو اچھی پوزیشن نہیں ہے کہ میں ان کی سیاست پہ تبصرہ کروں کہ یہ ہندوتوا کا بھوت ہے. تو میں نے کہا کہ یار وہ جو اسکالر جو ساری دنیا میں پڑھتے پڑھاتے پھرتے ہیں ان کو بلائیں نا, ادھر بٹھائیں میرے ساتھ. forget about them. اب مجھے اپنا بتائیں. نہیں سوری, میرا مطلب کہ not forget, آپ نے فرما دیا, اب اس پہ آتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ تو پاکستان, what is پاکستان planning, کیونکہ ایک لا فیئر ہے, مجھے معلوم ہے کہ ہم جا رہے ہیں مختلف فورمز, لیکن یہ سمجھ لیجئے گا کہ ہندوستان اس وقت کہہ رہا ہے کہ law doesn't matter, nothing matters, we have force and we are doing it, جیسے ان کے منسٹر نے کہا ہے. تو کیا پھر پاکستان کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیے بڑی سیدھی سی بات ہے. پہلی بات تو یہ کہ ایک فیصلہ تو آ گیا, جو آپ نے پہلے کہا زیادہ کم پانی, اس کا فیصلہ تو آ گیا. اور وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم بین الاقوامی یہ جو عدالت ہے اس کو نہیں مانتے, ہم ٹیکنیکل ایکسپرٹس کو مان لیں. تو انہوں نے کہا لاؤ بھائی ٹیکنیکل ایکسپرٹس کو بولو لے کر آئیں, کیا ہے وہ جو اب لانا پڑے گا نا. جب لانا پڑے گا تو پانی نہیں روک سکیں گے, جو پانی نہیں روک سکیں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا. آپ کا خیال ہے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ خود کہتے تھے کہ ٹیکنیکل ایڈوائزر کے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹس جو ہیں اس کا فیصلہ کریں. انہوں نے بین الاقوامی عدالت نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دے دیا اور کہا کہ ٹیکنیکلی آپ پانی نہیں اس طرح روک سکتے, آپ ڈیزائن لائیے. تو اب وہ لے آئیں ڈیزائن, تو اس پہ فیصلہ ہو جائے گا. تو ہمیں تو آپ کو توقع ہے کہ لائیں گے ڈیزائن؟ جی دیکھیے پروسیس کے ساتھ چلیں گے. ایک جگہ پہ تو وہ انگیجڈ ہے نا, انگیجڈ ہے تو وہاں کچھ فیصلہ اب آئے گا نا اس کی روشنی میں, تو لوگوں کے سامنے آ جائے گی بات کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں ہوا میں. تو ایک تو یہ طریقہ کار ہے. تو یہ جو فرما رہے تھے منسٹر ان کے, تو آپ کو لگتا ہے یہ بس ایسے ہی کیا؟ میں ایک ایک کر کے چلتا ہوں, مجھے کسی حد تک میں بتاتا ہوں. پہلی تو یہ بات ہو گئی تو جائیں گے, تو گئے ہیں تو اب فیصلہ آ جائے گا تو پتہ چل جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم انٹرنیشنل جورسڈکشن کو ہی نہیں مانتے. ہاں تو نہ مانے تو کس جورسڈکشن کو مانتے ہیں؟ کسی کو نہیں. تو دنیا کی کوئی جورسڈکشن ہے جس کو کسی کو بھی ماننا چاہیے؟ تو پھر ہم بھی نہیں مانیں گے نا, اور دیگر ممالک بھی نہیں مانیں گے, اور پھر کوئی بھی ملک نہیں مانے گا. اور وہ جب یہ ڈاگ ایٹ ڈاگ یعنی کتے کی لڑائی والا دنیا میں ایک نیا ڈاکٹرن آ جائے گا جس میں سب سے زیادہ طاقتور ہے وہ اسی کا قانون چلے گا, تو ہم تو 2 مرتبہ دکھا چکے ہیں کہ طاقتور کون ہے. تو پھر جو طاقتور ہے اسی کا قانون چلے گا نا. تو جب دنیا کا کوئی جورسڈکشن نہیں رہ جائے گی, کوئی قانون نہیں رہ جائے گا, اور صرف طاقت رہ جائے گی, تو جو طاقت والا ہے وہی جیتے گا نا. ایک سیکنڈ, لیکن اس سے پہلے یہ بات پھیل سکتی ہے نا. تو یہ جو اس وقت ساری گفتگو جو ہم کر رہے ہیں بین الاقوامی سطح پہ, جو نئی گفتگو شروع ہوئی ہے واٹر رائٹس کی, صرف ہماری بات نہیں ہو رہی, دنیا کے واٹر رائٹس کی جو ٹریٹیز کی بات ہو رہی ہے, وہ ہماری ٹریٹی نہیں, تمام دوسری جنگ عظیم کے بعد کی ٹریٹیز کی بات ہو رہی ہے. تو دنیا کو بھی تو, کیونکہ جب یہاں ہوگا تو وہاں کیوں نہیں ہوگا؟ اگر اسرائیل میں ہوا اور انڈیا نے کیا, تو اگر یہاں ہوگا تو کہیں اور نہیں ہوگا. ایک سیکنڈ, وہ دیٹ ان اینڈ آف اٹ سیلف ڈیٹرن نہیں ہوتا, کیونکہ پانی کے معاملات بڑا جھگڑا ہے ویسٹ ایشیا میں, مختلف ممالک میں. اس سے یہ نہیں ہوا کہ اس سے انڈیا پریونٹ ہوا یہ کرنے سے جو کر رہا ہے. میرا کہنے کا مقصد, اگر ہم اس کو وائنڈ اپ کریں تو آپ 2 باتیں فرما رہے ہیں. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں بظاہر یہ گیدڑ بھبکی ہے, بظاہر یہ بات لمبی لمبی, ٹاکنگ ٹال اینڈ ایکشن شارٹ. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں چلو اگر کر بھی دیں گے تو دین وی ہیو فورس, جس سے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. اچھا بس ٹھیک ہے. اچھا وہ کیا جو کنگن ہاتھ میں پہنے ان کو شیشے میں تھوڑی دیکھتے ہیں. ٹھیک. تو وہ تو جو ہیں تو ہیں, مگر میں آپ کو
ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں میں، دیکھیں they may think of themselves as security people, we think of ourselves as peace people. ہم دنیا میں جا رہے ہیں، دنیا کو باور کروا رہے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز ہیں اس گفتگو کے، اس کے اکنامک کانسیکوینسز ہیں، اس کے ڈپلومیٹک کانسیکوینسز ہیں. جو بھی انہیں وائلیٹ کرے گا ان کو یہ تمام کانسیکوینسز بیئر کرنے پڑیں گے. We will make sure of that. ہاں مطلب کہ ہمیں کوئی یہ تو نہیں نا کہ ایک مسئلہ ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے. That's my point کہ فیت کمپلی تو ہمارے سامنے نہیں ہوگا. بٹ یو آر سیئنگ پاکستان از اویئر. اور نہیں، ہم لابی کریں گے، ہم اپنے حقوق کی پروٹیکشن ہر طرح سے کریں گے، اور آخری حتمی جو طریقہ کار ہے وہ تو ہے فورس ہے وہ استعمال کریں گے. حقوق کی پروٹیکشن والا ماحول تو اس وقت بظاہر نظر نہیں آتا. انڈیا تو نہیں حقوق کی بات کرتا. بٹ اینی وے یو آر سیئنگ پاکستان از پریپیئرڈ آن ادر فرنٹس آلسو. بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین اسی پر ہم پروگرام ختم کرتے ہیں. معاملہ یہ بڑا سیریس ہے. منسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ پاکستان از آلسو پریپیئرڈ. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.